अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि इश्क, किस्मत, कुर्बानी और रूहानियत का ऐसा सफर है जो हर मोड़ पर नाजरीन को हैरान करता है। इस कहानी के मरकजी किरदार फरहाद और माही है, लेकिन इसके अलावा भी कई किरदार हैं जो इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। फरहाद एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाला जवान है। वो अपनी माँ, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है। उसका एक भतीजा और एक भतीजी भी है जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता है। फरहाद नहायत सादा दिल, मेहनती और खुश मिजाज इंसान है। वो अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और उसी खूबी की वजह से हर कोई उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ माही एक बाअसर और अमीर खानदान की लड़की है। उसके वालिद एक बावकार शख्सियत है, जबकि उसका भाई दिल और अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता है और उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। माही की जिंदगी आसाइशों से भरपूर है, लेकिन इसके बावजूद वो नरम दिल और खुश अखलाक लड़की है। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब फरहाद इत्तफाकन माही को देखता है। पहली ही मुलाकात में दोनों के दरमियान मामूली सी तकरार हो जाती है। माही की फरहाद से बातें पसंद नहीं आती, जबकि फरहाद भी जवाब देने से नहीं घबराता। लेकिन उसी मुख्तसर मुलाकात में फरहाद के दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है। फरहाद अब हर वक्त माही के बारे में सोचने लगता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, कहाँ रहती है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है। जल्द ही वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेता है। जब उसे मालूम होता है कि माही एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, तो वो कुछ परेशान जरूर होता है, लेकिन उसके दिल में मौजूद मोहब्बत कम नहीं होती। उधर फरहाद की पड़ोसन नाज उसमें दिलचस्पी रखती है। नाज अक्सर किसी न किसी बहाने फरहाद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फरहाद की तवज्जो मुकम्मल तौर पर माही पर मरकूज थी। यही वजह है कि नाज की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाती। कुछ अरसे बाद माही की कजन की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। शादी के इंतजामात के लिए एक जिम्मेदार और काबिल शख्स की जरूरत होती है। इत्तफाकन से फरहाद को ये काम सौंप दिया जाता है। जब वो पहली बार माही के घर पहुंचता है, तो वहां मौजूद सब लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर हो जाते हैं। माही की दादी, जिन्हें सब माई जी कहते हैं, फरहाद की सलाहियतों को देखकर खुश होती हैं और उसे शादी के बेशतर इंतजामात की जिम्मेदारी दे देती हैं। फरहाद पूरी लगन से काम करता है और दिन रात एक कर देता है। शादी की तैयारियों के दौरान माही और फरहाद की मुलाकातें होती रहती हैं। माही को एक खास काम के लिए फरहाद की मदद दरकार होती है, इसी वजह से उसके करीब आती है और उसे दोस्ताना रवैया इख्तियार करती है। लेकिन यहाँ एक अहम गलत फहमी जन्म ले लेती है। माही सिर्फ जरूरत के तहत फरहाद से दोस्ती कर रही होती है, जबकि फरहाद उस दोस्ती को मोहब्बत समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद माही भी उसके लिए नरम गोशा रखती है। यही उम्मीद उसके दिल में रोज बरोज बढ़ती जाती है। इसी दौरान माही अपनी पसंदीदा अदाकार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है। फरहाद उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और आखिरकार उसकी मुलाकात का इंतजाम कर देता है। माही इस एहसान के बाद फरहाद को अपना करीबी दोस्त समझने लगती है। शादी वाले दिन एक ऐसा वाकया पेश आता है जो फरहाद की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाता है। माही सबके सामने फरहाद को अपना भाई करार दे देती है। वो कहती है कि इसका कोई हकीकी भाई नहीं है, इसीलिए आज से फरहाद उसका भाई है। अल्फाज सुनकर फरहाद के चेहरे की मुस्कुराहट तो कायम रहती है, लेकिन उसके दिल के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है। जिस मोहब्बत को वो अपने मुस्तकबिल की उम्मीद समझ रहा था, माही ने उसे भाई के रिश्ते में बदल दिया था। इसके बावजूद फरहाद खामोश रहता है और अपनी मोहब्बत को दिल में छुपा लेता है। हर किसी को जाहिर नहीं होने देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो शदीद कश्मकश का शिकार हो चुका था। चंद दिन बाद उसे मालूम होता है कि माही जल्द वापस बहावलपुर जाने वाली है। ये खबर सुनकर फरहाद बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने अब अपने दिल की बात ना कही तो शायद कभी ना मौका मिले। इस बेचैनी के साथ वो एक फैसला करने वाला होता है जो आने वाले दिनों में ना सिर्फ उसकी बल्कि माही की पूरी जिंदगी बदल देगा। इसी दौरान फरहाद को पता चलता है कि माही की मंगनी उसके कजन तैमूर से तय हो चुकी है। तैमूर एक अमीर, बाअसर और तालीम याफ्ता नौजवान है। वो माही से बेहद मोहब्बत करता है और बचपन से ही उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता आया है। तैमूर की वालदा भी माही को अपनी बहू बनाना चाहती हैं और दोनों खानदान इसी रिश्ते पर खुश हैं। ये खबर फरहाद के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। इसके तमाम ख्वाब टूटने लगते हैं, लेकिन मोहब्बत उसे हिम्मत नहीं हारने देती। ये फैसला करता है कि वो कम से कम माही को एक बार अपने जज्बात से आगाह जरूर करेगा। उधर माही अपने खानदान के साथ बहावलपुर वापस आ जाती है। फरहाद किसी बहाने से बहावलपुर पहुंच जाता है। घर वालों को ये तासुर देता है कि उसे काम के सिलसिले में जाना है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ माही को देखने और उससे बात करने आया होता है। बहावलपुर पहुंच के फरहाद माही के घर तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है। कई बार उसे रोका जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार एक मौका ऐसा आता है जब माही उससे मिलने पर आमादा हो जाती है।
یہ ملاقات پوری کہانی کا ایک اہم ترین موڑ ثابت ہوتا ہے۔ فرحاد انتہائی جذباتی انداز میں ماہی کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سے اس نے اسے دیکھا ہے اس کی دنیا بدل گئی ہے، اس کے خواب، اس کی دعائیں، اس کی خواہشات سب ماہی کے گرد گھومتی ہیں، لیکن ماہی یہ سب سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے نزدیک فرحاد صرف ایک دوست تھا، ایک ایسا شخص جس نے اس کی مدد کی، اس کے لیے کام کیے اور اس کا اعتماد جیتا۔ اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماہی فرحاد سے کہتی ہے وہ اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچتی، اس کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی اس کی شادی تیمور سے ہونے والی ہے۔ وہ فرحاد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ حقیقت کو قبول کر لے، لیکن فرحاد کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ امید لے کر آیا تھا اور بدلے میں اسے انکار ملا تھا۔ ماہی اسے درخواست کرتی ہے کہ وہ واپس چلا جائے اور اس کی زندگی سے دور ہو جائے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اگر وہ واقعی اس کی عزت کرتا ہے تو اس کو فیصلے کا احترام کرے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرحاد کے دل میں شدید ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ماہی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس نے اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کے نام کر دی تھی، لیکن آج وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ شدید جذبات میں آ کر فرحاد ماہی کو بد دعا دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح آج اس کی محبت ادھوری رہ گئی ہے ویسے ماہی بھی کبھی مکمل خوشی حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہ الفاظ کہتے وقت شاید فرحاد خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ الفاظ کتنی بڑی حقیقت بن جائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد فرحاد وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ ماہی بھی اندر سے بے چین ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ فرحاد سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن اس کی تکلیف نے اسے متاثر ضرور کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ماہی اور تیمور کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیمور بے حد خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ برسوں سے ماہی سے شادی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ سکندر جو اس کا قریبی دوست اور رشتہ دار ہے ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ شادی کی تقریبات دھوم دھام سے منعقد ہوتی ہیں، پورا خاندان خوشی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جب ماہی دلہن بن کر تیمور کے گھر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کی زندگی خوشگوار دکھائی دیتی ہے۔ تیمور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ماہی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ آہستہ آہستہ ماہی بھی اس کے خلوص اور محبت کی قدر کرنے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید زندگی نے ماہی کے لیے خوبصورت راستہ چن لیا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ تیمور کے خاندان کی کچھ پرانی دشمنیاں موجود ہوتی ہیں۔ ان دشمنیوں کا سایہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی پر پڑنے لگتا ہے۔ ایک دن دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ اصل نشانہ ماہی کا بھائی دل آور ہوتا ہے لیکن حالات اچانک بدل جاتے ہیں۔ فائرنگ کے دوران تیمور گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ سب کے لیے قیامت بن کر آتا ہے۔ تیمور شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ خاندان کے لوگ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی حالت مسلسل بگڑتی جاتی ہے۔ ماہی کی دنیا ایک لمحے میں بکھر جاتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا وہ اس سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ آخرکار تیمور دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی موت پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ماہی صدمے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے خواب، اس کی خوشیاں اور اس کی امیدیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ چند دن بعد جو لڑکی دلہن بنی تھی اب بیوہ ہو چکی ہوتی۔ دلاور اپنی بہن کی حالت دیکھ کر غصے اور دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیمور کی والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد بھی شدید غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی دوران کچھ لوگوں کے ذہن میں فرحاد کی دی ہوئی بد دعا بھی گردش کرنے لگتی ہے۔ اگرچہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا لیکن ماہی کے دل میں بار بار وہ ملاقات یاد آنے لگتی ہے جس میں فرحاد نے کہا تھا کہ اسے مکمل خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرحاد کو جب تیمور کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ خود ہی اندر سے ہل جاتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ماہی کی زندگی میں ایسا سانحہ پیش آئے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کے الفاظ ہی اس کی تباہی کی وجہ بن گئے ہیں۔ یہ احساس انہیں اندر ہی اندر کھانے لگتا ہے۔ وہ دنیا سے دور ہونے لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنا کم کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک عجیب ہلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب دنیا میں اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں فرحاد کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔ ایک ایسا راستہ جسے دنیاوی محبت سے اٹھا کر روحانیت اور درویشی کی طرف لے جائے گا، اور یہی سفر آگے چل کر ماہی اور فرحاد کو ایک بار پھر آمنے سامنے لے آئے گا۔ زندگی اس بار دونوں کی زندگیاں پہلے جیسی نہیں ہوں۔ تیمور کی موت کے بعد ماہی اور فرحاد دونوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ایک طرف ماہی تھی جس کی نئی نئی شادی چند ہی دنوں میں اجڑ گئی تھی، اور دوسری طرف فرحاد تھا جو اپنی محبت کے انجام اور اپنے الفاظ کے بوجھ سے لے دب چکا تھا۔ فرحاد کو جب بار بار تیمور کی موت اور ماہی کی بربادی ہوتی زندگی کا خیال آتا ہے تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ شاید اس کی بد دعا نے ماہی کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ یہی احساس اسے دنیا سے دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنا گھر، اپنے رشتے دار، اپنی پرانی زندگی اور دنیاوی خواہشات سب کو چھوڑ دیتا ہے۔
ایک دربار کا رخ کرتا ہے جہاں ایک بزرگ درویش رہتے ہیں۔ فرحاد ان کی محبت اختیار کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا سے لا تعلق ہونے لگتا ہے۔ اب لوگ اسے پہلے والا فرحاد نہیں بلکہ ایک درویش کے روپ میں دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے گھر والے بھی شدید پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ماں روز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، بھائی اور بھابھی اسے واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرحاد واپس آنے پر تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ماہی کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ تیمور کے گھر والے شروع میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر تیمور کی والدہ کے دل میں شدید غصہ موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ ماہی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن غم انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ماہی صبر، خدمت اور اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے آہستہ آہستہ اپنی ساس اور خاندان کا دل جیت لیتی ہے اور تیمور کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہے۔ واپس اپنے والدین کے گھر جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تیمور کی بیوہ بن کر اس گھر میں آئی ہوں اور اپنی عزت اور وفاداری کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی۔ یہ بات سن کر سب اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، رومانہ۔ رومانہ دراصل سکندر سے محبت کرتی تھی۔ سکندر تیمور کا قریبی دوست اور رشتہ دار تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رومانہ کی توجہ فرحاد کی طرف ہونے لگتی ہے۔ وہ فرحاد کی سادگی، روحانیت اور خلوص دیکھتی ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن فرحاد کے دل میں اب بھی صرف ماہی بستی ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ادھر ماہی بھی وقت کے ساتھ ساتھ فرحاد کو یاد کرنے لگتی ہے۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ فرحاد صرف ایک دوست ہے، لیکن اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس شخص نے اس سے کتنی سچی محبت کی تھی۔ وہ بار بار ماضی کو یاد کرتی ہے، اسے وہ تمام لمحے یاد آتے ہیں جب فرحاد نے اس کی خاطر ہر مشکل برداشت کی تھی۔ اب اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایک سچے دل کو ٹھکرا دیا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ فرحاد دربار میں رہتا ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے دل میں سے ایک بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اتفاقاً سے ایک مذہبی تقریب کے دوران ماہی اور فرحاد ایک ہی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ منظر کہانی کے سب سے جذباتی مناظر میں سے ایک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، قسمت دونوں کی کو بار بار قریب لاتی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ادھر ماہی اور فرحاد کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ماہی فرحاد سے معافی مانگنا چاہتی ہے، وہ اسے بتانا چاہتی ہے کہ اب اسے اس کی محبت کی سچائی کا احساس ہو چکا ہے، لیکن فرحاد پہلے جیسا نہیں رہا ہوتا۔ اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے۔ دنیاوی محبت سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ماہی اب بھی زندہ تھی۔ دوسری طرف دل آور کو یہ سب پسند نہیں آتا۔ وہ اپنی بہن کو دوبارہ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ فرحاد کی وجہ سے ماہی کی زندگی میں مزید مسائل پیدا ہوں گے، اسی وہ فرحاد سے شدید نفرت کرنے لگتا ہے۔ ایک دن غصے میں آ کر دلاور فرحاد پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے میں فرحاد پوری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ دلاور کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہی کو جب اس واقعے کا پتہ چلتا ہے وہ شدید صدمے میں چلی جاتی ہے۔ وہ ضد کرتی ہے کہ اسے فرحاد سے ملنے دیا جائے۔ فرحاد زخمی حالت میں بھی لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ یہی چیز اسے عام انسانوں سے مختلف بناتی ہے۔ کچھ عرصے بعد فرحاد کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔ وہ مسلسل ذہنی اور جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آخر کار ایک دن ماہی ہر رکاوٹ توڑ کر فرحاد کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ لمحہ تھا جس کا ناظرین کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ تو محبت کرنے والے جنہیں قسمت نے ہمیشہ جدا رہا، آخر کار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فرحاد ماہی کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی محبت، درد اور سکون ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ ماہی بھی اس کی طرف بڑھتی ہے، اب کچھ کہنا چاہتی ہے، شاید معافی، شاید محبت کا اعتراف، شاید وہ سب کچھ جو برسوں پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک فرحاد کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کا جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ماہی گھبرا کر اس کی طرف دوڑتی ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرحاد کی زندگی کی دوڑ ٹوٹنے لگتی ہے۔ ماہی کی چیخیں فضا میں گونج اٹھتی ہیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی، لیکن زندگی ہمیشہ انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتی۔ فرحاد اپنی آخری سانس لیتے ہوئے سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس نے عمر گزار دی تھی وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد فرحاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ماہی یہ منظر برداشت نہیں کر پاتی، اس پر شدید صدمہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بھی جواب دے دیتا ہے اور یوں چند لمحوں کے فرق سے ماہی بھی دنیا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ دو لوگ جو زندگی پر ایک نہ ہو سکے، موت نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ اس منظر کے ساتھ خدا اور محبت سیزن 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ قربانی، قسمت، صبر، روحانیت اور سچی محبت کی ایسی داستان جس نے لاکھوں لوگوں کو رلایا بھی اور سوچنے پر بھی مجبور کیا، اور شاید
اسی لیے آج بھی فرحاد اور ماہی کی محبت پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کے سب سے یادگار محبتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی خدا اور محبت سیزن 3 کی مکمل کہانی۔ آپ کو فرحاد اور ماہی کی محبت کیسی لگی؟ کیا اگر آپ ماہی وقت پر اپنے دل کی بات سمجھ لیتی تو انجام مختلف ہو سکتا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ مکمل ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔